नजरात में हूँ इसरार अहमद कसाना और आज हमने एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करनी है और वो है उज़ैर बलोच के हवाले से जो जीआईटी है उसकी बाज़गश्त आप सुन रहे हैं कि आज सिंध गवर्नमेंट जो है वो इसको इशू कर रही है। जो मुर्तज़ा वहाब साहब हैं उनकी स्टेटमेंट आ गई थी कि हम इसको वेबसाइट के ऊपर डाल देंगे। इसके बारे में काफ़ी कंट्रोवर्सीज चल रही हैं, कौन सी जीआईटी, पहली वाली रिपोर्ट, दूसरी रिपोर्ट, पता नहीं कौन सी रिपोर्ट, डाइल्यूशन हो गया हुआ है उसमें। पहले कुछ जरा नाम थे लोगों के, सियासी लोगों के, उसमें फिर उनको निकलवाया गया। फिर एक और रिपोर्ट आई। तो ये रिपोर्ट है क्या और इसमें क्या क्या हुआ है और उज़ैर बलोच है कौन, ये पूरा सागा जो है उसको कवर करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर बासित शुजा साहब। ये ब्रिगेडियर बासित जो हैं ये 2010 से 14 तक कराची में रहे हैं और इनको आप समझ लें कि इनको हर चीज का पता है। तो मैं उनसे पहले तो आपका तारुफ करवाता हूं और फिर उनको लेके आता हूं स्क्रीन पे और आपसे उनकी बात करवाता हूं। ब्रिगेडियर साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक और ठाक हैं जी? तमाम पाकिस्तानियों को, तमाम सुनने वालों को कनाडा में, पाकिस्तान में और जहाँ जहाँ पे वो मुझे सुन रहे हैं, सबको सलाम। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, आपका सलाम पहुंच गया। सबसे पहले तो ब्रिगेडियर साहब ये बताएं, जरा थोड़ी सी मुझे लियारी से शुरू करते हैं बात। कि लियारी जो है, लियारी गैंग वॉर से पहले लियारी की जोग्राफियाई हैसियत और उसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से कराची में जरा वो हमारे नाजरीन को बताएं कि लियारी है क्या और उसकी इम्पोर्टेंस किस हवाले से। अच्छा, बहुत शुक्रिया सर। इससे पहले कि मैं लियारी की जोग्राफियाई हैसियत और उसकी बाकी जो इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताऊं, मैं एक चीज़ पहले वाज़ेह करता चलूं कि जो उज़ैर बलोच की जीआईटी है उसका ना मैं मेंबर था, ना मुझे उसके बारे में कोई इल्म है कि उसके अंदर क्या है। वो तो जब हुकूमती सतह के ऊपर वो रिलीज की जाएगी कोर्ट के अहकामात के मुताबिक, तब भी तफसीलात सामने आ सकेंगी। हाँ, मेरे इल्म में जो उस मेरी सर्विस के दौरान उस 4 साल के अरसे के अंदर जो मेरे इल्म में चीज़ें हैं, वो मैं हो सकता है अपने नाज़रीन के साथ ज़रूर शेयर करूँ। जी प्लीज गो। तो सर, सबसे पहले आपका जो सवाल है कि लियारी की जोग्राफियाई अहमियत क्या है? जो लोग कराची के नक्शे से वाकिफ़ हैं, उनको पता है कि लियारी कराची के बिल्कुल जनूब में वाक़या है और लियारी से आगे फिर समुंदर शुरू हो जाता है और कराची पोर्ट ट्रस्ट उसके बिल्कुल साथ है। इसका मतलब ये है कि लियारी की अहमियत, कराची पोर्ट ट्रस्ट जो भी लियारी में असर और रसूख रखेगा, उसका फिशरीज और कराची पोर्ट ट्रस्ट के ऊपर भी असर और रसूख होगा। लियारी कराची की सबसे कदीम तरीन आबादियों में से एक है। जब कराची शहर आबाद हो रहा था तो यहाँ पे इसीलिए जो बड़े-बड़े जो लोगों के नाम जिन्होंने कराची की तारीख में अपना मुकाम अदा किया कराची के बनाने में, उनका ताल्लुक लियारी से था। इसके बिल्कुल नॉर्थ में, शुमाल में कराची का मशहूर जोड़िया बाज़ार और सदर बाज़ार है, जो कि ना सिर्फ कराची बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक बड़ी ही अहमियत और रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। जी। इसके शुमाल मशरिक में मशहूर आई चुंदरीगढ़ रोड है, जो कि पाकिस्तान की वॉल स्ट्रीट जिसको कहा जा सकता है, जहाँ पे पाकिस्तान की तमाम मल्टीनेशनल कंपनीज के दफातर, बैंकों के हेडक्वार्टर्स और इस किस्म की चीज़ें मौजूद हैं। इसके अलावा कराची पोर्ट और लियारी के दरमियान से एक बड़ी अहम शाहराह गुजरती है, जिसको हब रिवर रोड कहा जाता है और ये आगे जाके बलूचिस्तान के साथ मुंसलिक होती है। सो बलूचिस्तान से आती हुई या कराची से बलूचिस्तान जाती हुई कोई भी जो आमदोरफ्त है, वो भी लियारी के ज़ेरे असर या ज़ेरे साया होती है। तो कराची की ये अहमियत है। अगर कराची पाकिस्तान का दिल है, तो लियारी कराची का दिल है। वाह, ब्यूटीफुली पुट जी। ब्रिगेड साहब, ये तो होगी उसकी इंपॉर्टेंस। अब लियारी के हवाले से जो दूसरा बड़ा नाम सामने आता है वो लियारी गैंग वॉर है। लियारी गैंग वॉर की क्या कहानी है, ये कैसे शुरू होता है, मुख्तसरन अगर आप उसको बता सकें हमारे नाजरीन के लिए, ताकि एक उनका कनेक्शन मिल जाए उनको कि ये हुआ क्या है और कैसे यहाँ तक हम पहुंचे। सर, ये बदकिस्मती की बात है कि लियारी की जो शनाख्त है वो लियारी गैंग वॉर से भी होती है, वरना लियारी की शनाख्त एक बहुत ही आला रवायात की हामिल, यहाँ पे मुशायरे हुआ करते थे, यहाँ पे कराची की सबसे बड़ी कॉटेज इंडस्ट्री थी, यहाँ पे आज भी जो कि बड़े-बड़े गोदाम हैं ताजरों के, वो लियारी के अंदर वाक़या हैं। यहाँ पे ये बहुत सी
ایک ڈائیورسفائڈ ایکٹیویٹیز کا یہ گڑھ تھا. ابھی بھی لیاری کی پہچان، میں تو پاکستان کے باکسرز اور پاکستان کے ایتھلیٹس جنہوں نے دنیا بھر میں اپنا نام کمایا، میں تو ان کے نام سے، ان کے حوالے سے لیاری کو جاننا چاہتا ہوں، نہ کہ عزیر بلوچ یا لیاری گینگ وار کے حوالے سے. 12 لیاری گینگ وار کب سٹارٹ ہوئی، اس کا مقصد غالباً سیاسی تھا، اور اس سیاست میں مقصد غالباً یہ تھا کہ لیاری کے لوگوں کو ایک جرائم پیشہ عناصر کے ذریعے سے اپنے زیر اثر رکھا جائے. اور پھر یہ والی چیز بڑھتے بڑھتے اس حد تک بڑھی کہ ملکی سالمیت کے لیے یہ خطرناک ہونا شروع ہو گئی، اور لوگوں کے لیے تو تھی ہی تھی. اور پھر حکومت نے، ریاست نے فیصلہ کیا کہ اس کو ختم کیا جائے. ٹھیک ہے. اور اس میں پھر عزیر بلوچ جو ہیں وہ کہاں پہ در آتے ہیں اور ان کا کیا سلسلہ ہوتا ہے؟ رحمان ڈکیت کا نام ہم سنتے ہیں، پھر ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ ان کے والد صاحب کو جب قتل کیا گیا تو پھر عزیر بلوچ کو سارا کچھ وہ ہو گیا، پھر رحمان ڈکیت جب گیا تو پھر سب کچھ اس کے پلیٹر میں ڈال کے اس کے سامنے رکھ دیا گیا عزیر بلوچ کا. تو یہ کیا کہانی تھی؟ سب بنیادی طور کے اوپر اس طرح ہے کہ عزیر بلوچ ایک بڑی مشہور کتاب ہے فرام ڈونگری ٹو دبئی. جی. وہ انڈر ورلڈ کی کہانی ہے ممبئی کی. عزیر بلوچ یا لیاری گینگ وار کی کہانی بھی اسی سے ملتی جلتی ہے. ٹھیک. عزیر بلوچ عام ایک نوجوان تھا، اس کا باپ فیض محمد ایک ٹرانسپورٹر تھا، اور عزیر بلوچ نے 2001 میں ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کے طور کے اوپر میونسپل کمیٹی کا الیکشن بھی لڑا تھا، اگرچہ وہ الیکشن ہار گیا تھا. اس کا جو باپ تھا فیض محمد اور فیضو ماما، اس کی دشمنی تھی ارشد پپو کا جو والد تھا حاجی لالو، اس کے ساتھ. اس کے باپ کو قتل کر دیا گیا 2003 میں، اور جب قتل کر دیا گیا تو عزیر بلوچ اپنے باپ کے قتل کے انصاف کے لیے نکل کھڑا ہوا سب سے پہلے. اس وقت تک عزیر بلوچ ایک عام نوجوان کی حیثیت سے پاکستان کا ایک پرامن شہری تھا. ٹھیک. جب اس کو انصاف نہیں مل سکا تو اس کا جو فرسٹ کزن تھا رحمان ڈکیت، جو کہ اس وقت لیاری گینگ وار کا سب سے پہلا سرغنہ کہہ لیں وہ تھا، رحمان ڈکیت نے اس کو یہ قائل کرنے کی کوشش کی کہ تمہیں جو اپنے جس طریقے سے تم انصاف حاصل کرنا چاہ رہے ہو اس سے انصاف نہیں ملے گا، انصاف کا حصول تمہیں چاہیے تو تمہیں لیاری گینگ وار کو شامل ہونا پڑے گا. 2003 میں جو حاجی لالو گینگ تھا ارشد پپو کا، جس نے اس کے باپ کو قتل بھی کیا تھا، ان کی طرف سے اس کو دھمکیاں بھی ملنا شروع ہو گئی اور اس کے اوپر کوئی قاتلانہ حملے وغیرہ بھی ہوئے. 2003 میں ایک بہت ہی مختصر عرصے کے لیے اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا، پھر یہ ضمانت کے اوپر باہر رہا ہو کے آ گیا. تو وہاں سے پھر بالآخر عزیر بلوچ نے کنونس ہو گیا کہ رحمان ڈکیت جو کہہ رہا ہے کہ اگر انصاف چاہیے تو تمہیں لیاری گینگ وار کو شامل ہونا پڑے گا. تو غالباً پھر اس طریقے سے اس نے وہ دہشت گردی کا یا غنڈہ گردی کا ایک راستہ اختیار کیا، جو بعد میں چلتے چلتے دہشت گردی بن گئی. اور وہ پھر یہ کلنگ سپری کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جس میں وہ خود کہہ رہا ہے کہ 198 قتل میں نے کیے ہیں، اور اس کے علاوہ پتہ نہیں جو نہیں وہ مان رہا یا نہیں کہہ رہا وہ پتہ نہیں کتنے ہوں گے. لیاری گینگ وار، میں نے جیسے آپ کو بتایا نا، لیاری گینگ وار کھڑا کرنے کا مقصد ہی اپنے سیاسی حریفوں کو اور علاقے کے لوگوں کو، سیاسی جو آقا تھے ان کی طرف سے پلان یہ تھا کہ ان کو اپنے زیر اثر رکھا جائے خوف اور دہشت کے ذریعے سے. ٹھیک. 2009 میں رحمان ڈکیت ایک پولیس مقابلے کے اندر ہلاک ہو گیا، اور 2009 کے بعد پھر لیاری گینگ وار کا سربراہ جو ہے وہ عزیر بلوچ بن گیا. عزیر بلوچ نے سربراہ بننے کے بعد لیاری گینگ وار کا نام ایک بڑا بنائن سا، ایک پیسفل سا نام اختیار کرنے کی کوشش کی، جو کہ پیپلز امن کمیٹی تھا. ٹھیک ہے. لیاری کے اندر جو بیتاج بادشاہ تھا ہر چیز کا، وہ عزیر بلوچ طاقت حاصل کرتے کرتے بن گیا، اور تمام سیاسی فیصلے جو کس کو ٹکٹ دیا جانا ہے، کس کو نہیں دیا جانا،
وہ غالباً عزیر بلوچ کے حکم کے اوپر یا مشورے کے اوپر کیے جاتے ہیں. تو بریگیڈ صاحب اس میں تو اس جس کے میں ہم نے علاوہ دیکھا کہ اس کے جو مختلف لوگ ہیں ان کی اپوائنٹمنٹس پولیس میں ایس ایچ او رکھوانا، اس طرح کی ساری اپوائنٹمنٹس یہ جو تھیں سب یہ کرتا تھا. لوگوں کو ٹکٹ یہ اس کے کہنے پہ دیے جاتے تھے الیکشنز کے لیے. وہ ایک اور بندہ تھا رئیسی جس کا نام تھا، وہ کیا چکر تھا؟ اس طرح ہے کہ بالکل اس سے پہلے تھوڑا سا میں آپ کو ایک مختصر سا ایک اور تعارف بتاتا جاؤں کہ لیاری میں ایک ایم این اے اور 2 ایم پی اے کی نشستیں. تو نبیل گبول صاحب ایم این اے ہوا کرتے ہوتے تھے اور ان کے عزیر بلوچ کے ساتھ اختلافات اس حد تک پہنچے اور وہ بیسیکلی شاید اختیارات کی جنگ تھی یا وٹ ایور، تفصیلات تو مجھے علم نہیں ہے، لیکن کہہ سکتا ہوں میں ایک کیافہ آرائی کر سکتا ہوں کہ وہ اختیارات کی جنگ تھی کہ نبیل گبول کو بالآخر پیپلز پارٹی چھوڑنی پڑی اور پھر وہ ایم کیو ایم میں چلے گئے، دوبارہ بعد پیپلز پارٹی میں آ گئے. لیکن بنیادی طور کے اوپر وہ عزیر بلوچ کے ساتھ تھا. اور غالباً جیسے کہ جو ابھی تک کی تفصیلات سامنے آ رہی ہیں کچھ کہ جی وہ کہتا ہے کہ پولیس افسران کو حتیٰ کہ ایڈمنسٹریٹر رئیسی جیسے لوگوں کو بھی وہ اس نے اپوائنٹ کیا. رئیسی بنیادی طور کے اوپر ایک کلی کا کام کیا کرتے ہوتے تھے ریلوے اسٹیشن کے اوپر، پھر وہاں سے وہ اس میں ایڈمنسٹریشن میں کراچی ایڈمنسٹریشن میں آئے، ترقی کرتے کرتے پھر وہ لیاری کے ایڈمنسٹریٹر بن گئے. اور جیسا کہ ابھی میڈیا پہ آنے والی کچھ تفصیلات کے مطابق عزیر بلوچ نے اس بات کا اقرار کیا ہے کہ وہ رئیسی کو انہوں نے لگوایا تھا. تو مطلب اس طریقے سے جب آپ اپنا اثر و رسوخ سیاسی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر پاکستان کی سیاست میں بدقسمتی سے ایڈمنسٹریشن کے لوگ اگر آپ کے منظور نظر نہیں ہیں، آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہیں، تو آپ اپنا وہ اثر و رسوخ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. یہ بریگیڈ صاحب جب آپ بات کر رہے تھے تو اس میں ہمارا تھوڑا سا سگنل آپ کا ویک ہوا تھا، تو کائنڈلی ذرا بتائیے گا رئیسی کے بارے میں تھوڑا سا ریپیٹ کر دیجیے گا، پہلے آواز آپ کی کٹ گئی تھی. رئیسی کے بارے میں میں یہ بتاؤں کہ وہ کلی ہوا کرتے تھے جو کہ روایات کراچی کے اندر چلتی ہیں کہ وہ ایک کلی ہوا کرتے تھے ریلوے اسٹیشن کے اوپر. پھر بعد میں انہوں نے ایڈمنسٹریشن میں آ گئے اور ایڈمنسٹریشن میں پھر ترقی کرتے کرتے وہ پھر ایڈمنسٹریٹر لیاری کے حد تک کے لیول تک پہنچ گئے. مجھے نہیں پتا ابھی اس ٹائم پہ وہ سروس میں ہیں یا نہیں ہیں، وہ تو لیاری میں اس ٹائم کے اوپر یا کراچی میں جو اس ٹائم پہ لوگ ہیں وہی اس بات کی تصدیق کر سکیں گے. لیکن جب میں اس وقت وہاں پہ تھا تو ایڈمنسٹریٹر لیاری کی یہی تھی، رئیسی. اچھا، جب آپ گئے ہیں، آپ رینجرز میں تھے اور 2010 سے 2014 تک آپ وہاں پہ رہے، تو آپ نے کس طرح مانیٹر کیا یہ ان کا لائف سٹائل کیسا تھا، کیا کیا ہو رہا تھا ان دنوں میں، اور پھر ان دنوں میں کیا جو ایکٹیویٹیز ہو رہی تھیں وہ کیا اس قدر زیادہ سیریس تھیں جو کہ بعد میں ہم نے دیکھا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ میں بھی آئی ہیں چیزیں باہر جو ابھی تک باہر آ چکی ہیں، وہ آپ نے خود آبزرو کی وہاں پہ؟ جی بالکل، میں نے ان کو فرسٹ ہینڈ دیکھا. لیاری کے اندر ایک ان کی اپنی آپس کی بھی اختیارات کی جنگ ہوتی تھی، اور پھر اس وقت کے جو وزیر داخلہ تھے کراچی کے، ان کے بیانات میڈیا کے اوپر موجود ہیں جدھر انہوں نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ ہم نے 1 لاکھ اسلحہ لائسنس جو ہے لیاری کے لوگوں کو، لیاری کے بچوں کو دیے. حالانکہ لیاری کے بچوں کو صحت اور سکول اور روزگار کے مواقع دینے چاہیے تھے ان کو. تو 12 انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم نے ان کو 1 لاکھ اسلحہ لائسنس دیے. اور صاحب کی بات کر رہے ہیں. اور پھر جی بالکل، پھر جو قتل و غارت گری ہوتی رہی وہ تاریخ کا حصہ. وہ جو قتل و غارت گری ہوتی رہی وہ ایک بہت ہی تکلیف دہ جو ہے باب ہے تاریخ کا، کراچی اور پاکستان کی تاریخ کا. بہرحال تو یہ جو لائف سٹائل تھا بریگیڈ صاحب، اس میں اس کا گھر بھی بڑا زبردست تھا لیاری میں. جی بالکل، وہ گھر بہت ایک محل نما گھر تھا. میرا خود جانے کا اتفاق ہوا
میں یہ نہیں کہ وہاں پہ مجھے انوائٹ کیا گیا تھا، ہم ایک آپریشن کے سلسلے میں گئے تھے، تو وہ ایک بڑا محل نما گھر تھا جس کے فرش کے نیچے ایک پورا تالاب تھا، اور اس تالاب کے اندر مچھلیاں تیرتی تھیں، اور وہ جو فرش تھا وہ شیشے کا فرش تھا، اور گھر کے اندر پل بنے ہوئے تھے ایک دوسرے کے حصوں کو منسلک کرنے کے لیے، اور بہت ہی شاندار وہ گھر تھا. اور لیاری کے عزیر بلوچ کے گھر کے یہ حالات تھے، اور باہر جب آپ نکلیں تو آپ کو آج بھی پتہ چلتا ہے کہ غربت اور افلاس ناچ رہی تھی. تو لوگوں کو صاف پینے کا پانی میسر نہیں تھا، روزگار میسر نہیں تھا. لیاری کسی زمانے میں بہت خوشحال علاقہ ہوا کرتا تھا، کاٹیج انڈسٹری کا گڑھ تھا، لیکن میں پھر وہی کہوں گا بدقسمتی سے لیاری کی شناخت مسخ کر کے بدل دی گئی. لوگ لیاری کے لوگوں کو، کہ بچوں کو، نوجوانوں کو اپنے پاس معمولی سے معمولی ملازمت دینے کے لیے تیار نہیں تھے. میری ہمیشہ جو تاجر طبقے کے ساتھ وہاں پہ ملاقاتیں ہوا کرتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، میں ان کے ساتھ یہ درخواست کیا کرتا تھا کہ ان لوگوں کو اگر آپ باعزت روزگار نہیں دیں گے تو یہ پھر تخریب کی طرف جائیں گے. تو ان کو کسی اچھے کام کے اندر، کسی ایسے باعزت کام کے اندر لگائیں جدھر یہ تخریبی کارروائیوں کی طرف نہ جا سکے. تو بگیر صاحب، ایک تو یہ مجھے تھوڑا سا مختصراً یہ بتائیں کہ یہ جو کچھی کمیونٹی تھی وہی وہاں پہ لیاری میں، ان کا جو تھا لنک وہ ایم کے ایم کے ساتھ تھا، اور یہ جو لوگ تھے لیاری گینگ وار والے، ان کی آپس میں کیا لڑائیاں ہر روز کی بنیاد پہ ہوتی تھیں، یا قتل و غارت گری؟ جس طرح میں نے تو سنا ہے کہ یہ لوگوں کو مارتے تھے پھر ان کے سروں کے ساتھ فٹ بال کھیلتے تھے، اس طرح کے بھی چکر ہوتے رہے ہیں وہاں پہ؟ سر لیاری کے اندر نا مختلف قسم کی کمیونٹیز رہتی تھی. اگر جیسے میں نے کہا نا کہ کراچی پاکستان کا دل ہے، اور کراچی کے اندر تمام، اگر کسی نے پاکستان دیکھنا تو وہ کراچی چلا جائے. ٹھیک، لیاری میں ادھر اس کو سندھی بھی نظر آئے گا، پنجابی بھی نظر آئے گا، پشتون بھی نظر آئے گا، بلوچ بھی نظر آئے گا. تو اسی طریقے سے اگر کسی نے کراچی دیکھنا تو وہ لیاری چلا جائے. وہاں پہ نیازی کمیونٹی بھی آباد تھی، وہاں پہ میمن بھی رہتے تھے، وہاں پہ بلوچ بھی رہتے تھے، وہاں پہ پشتون بھی رہتے ہیں، وہاں پہ کچھی کمیونٹی بھی رہتی تھی. کچھی کمیونٹی کا تعلق رن آف کچھ سے ہے، اور ان کے جو ان اناؤنسڈ یا غیر اعلانیہ لیڈر جو ہیں وہ انتہائی معزز شخص ہیں. حسین ہارون صاحب جو کہ امبیسڈر بھی رہے یونائٹڈ نیشن کے اندر، بڑے ہی نفیس اور بڑی ہی اعلیٰ شخصیت ہیں. تو بیسیکلی بنیادی طور کے اوپر یہ تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ جو اختلافات تھے وہ ٹرف وار چل رہی تھی. تو کراچی کی ٹرف وار کے اندر دونوں سیاسی جماعتیں جو اس ٹائم کے اوپر سرگرم تھیں، وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایک دوسرے کے علاقوں میں کسی نہ کسی ایک کمیونٹی کو اپنا حصہ بنا کے، یا ان کے لیے اپنی ہمدردیاں جتا کے ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے تھے. تو اس سلسلے میں پھر ان کے آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے تھے، تصادم بھی ہوتے تھے، اور پھر جب تصادم بہت زیادہ بڑھ جایا کرتا تھا تو کسی نہ کسی سٹیج کے اوپر آ کے وہ مشہور و معروف جو اس ٹائم کے اوپر تھے وزیر داخلہ سندھ کے، وہ پھر ان کا بیٹھ کے تصفیہ کروا دیا کرتے ہوتے تھے. لیکن یہ وہ ساری چیزیں اس وقت تھی جب تک کہ ابھی رینجرز یا لا انفورسنگ ایجنسیز کا آپریشن نہیں شروع ہوا تھا. جب آپریشن شروع ہوا تو پھر آہستہ آہستہ حالات اپنی نارمل ہونا شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ہم نے دیکھا کہ جو اس کی طاقت کا اندازہ اگر لگانا ہو تو مجھے یاد آتا ہے کہ جب ہمارے وزیر اعلیٰ سندھ جو تھے، جب انہوں نے حلف لیا تو وہ پھر ان کے گھر گئے اور جا کے انہوں نے قدم بوسی کی. تو اس طرح کے جب معاملات ہو جاتے ہیں تو پھر وہ پالیٹکس جب انوالو ہوتی ہے تو کرمنلائزیشن آف پالیٹکس جو ہے اس کا ہم نے دیکھا کہ ایک بہت ہی ورسٹ قسم کا چیپٹر شروع ہوا، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے. شاید بہت آپ نے اچھا یاد کروایا. 2013 کے انتخابات کے بعد جو وزیر اعلیٰ نے حلف اٹھانے کے بعد عزیر بلوچ کے گھر تشریف لے کے گئے اپنی کابینہ کے چند اہم اراکین کے ساتھ، اور سندھ کی ایک انتہائی معروف خاتون شخصیت، سیاسی شخصیت، وہ بھی ان کے ہمراہ تھی، اور عشائیے جو کسی انتہائی معروف تھے بہن بھی بلوچ کے گھر.
جی بالکل, اور وہ معروف انتہائی شخصیت جو خاتون ہیں وہ ایک انتہائی معروف شخصیت کی بہن بھی ہیں, تو ان کو عزیر بلوچ نے قرآن مجید کا اور اجرک کا تحفہ بھی دیا تھا, اور یہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہیں جو کہ میڈیا کی زینت ہیں اور میڈیا کے ریکارڈ کا حصہ ہیں. اب جے آئی ٹی جو بھی آئے گی اس کے اندر جو بھی تفصیلات آتی ہیں اس کے بارے میں نے جیسے پہلے کہا میں لا علم ہوں, میں تو وہ صرف وہ حقائق بیان کر رہا ہوں کہ جو کہ آپ تو نہیں جانتے ہیں, لیکن اس کی تفصیلات جو ہیں وہ کافی حد تک باہر آ چکی بھی ہیں, اور یہ جو کہا گیا ہے کہ پہلی جے آئی ٹی جو تھی اس میں ان لوگوں کے نام تھے. آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں سر, ہاں آپ بالکل بجا کہہ رہے ہیں کہ تفصیلات باہر آ چکی ہیں, لیکن اوتھینٹک یا مستند وہی ہے جو کہ سرکاری ذرائع سے ہیں. ٹھیک ہے سر, جب سرکاری ذرائع سے آئیں گی تو مستند میری ایک چھوٹی سی گزارش سن لیں کہ وہ یہ ہے کہ جو پہلی جے آئی ٹی رپورٹ تھی اس میں نام تھے ان لوگوں کے جو سیاسی شخصیات ہیں. اس کے بعد پھر جو نواز شریف حکومت تھی اس میں انہوں نے کہا کہ جناب ان کے نام کو ان میں سے نکالیں, ڈیلیٹ کریں. وہ پھر ڈیلیٹ ہوئے, پھر انہوں نے کہا جی کہ اچھا ابھی بھی وہ اس کو ڈیلیٹ کریں کیونکہ بہت زیادہ لوگ ابھی بھی اس میں شامل تھے. تو اب جس طرح کے اب دیکھیں نا اس میں جے آئی ٹی میں پولیس ہے, سندھ پولیس ہے, اس نے سائن نہیں کیا اس کے اوپر پہلے, پھر انہوں نے جب تک پولیس سائن نہیں کرے گی تو باقی لوگ سائن نہیں کریں گے, تو اس میں جو صورتحال بنتی ہے وہ بڑی سیریس ہی بن جاتی ہے. کیا خیال ہے آپ کا؟ سر دو چیزوں کی طرف میں اس کا حوالہ دوں گا. ایک تو عزیر بلوچ کا اپنا 164 کا بیان حلفی موجود ہے مجسٹریٹ کے سامنے, اس کے اندر کافی تفصیلات اس نے عزیر بلوچ نے تسلیم کی ہوئی ہیں. نمبر دو, کراچی بدامنی کیس میں سپریم کورٹ کا سو موٹو نوٹس تھا. جسٹس افتخار چودھری ہفتے میں آیا کرتے ہوتے تھے, 2 سے 3 دن باقاعدہ اس کی سماعت ہوا کرتی ہوتی تھی. اس کے اندر جو مختلف رپورٹس قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے سپریم کورٹ کو دی گئی, وہ سپریم کورٹ ریکارڈ کا حصہ ہیں, جس کے اندر بہت سی تفصیلات بتائی گئی تھی کہ کیسے جرائم پیشہ عناصر کا اور سیاسی جماعتوں کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. جب تک اس گٹھ جوڑ کو ختم نہیں کیا جا سکتا ایک لانگ لاسٹنگ یا ایک پرامن کراچی نہیں حاصل کیا جا سکتا. اسی طریقے سے اس ٹائم کے اوپر جو پارلیمانی کمیٹی کی ہیئرنگ تھی اس کے اندر بھی ڈی جی رینجرز جو اس وقت کے تھے ان کو بلایا گیا تھا اور اس کے اوپر ساری ہیئرنگ ہوئی تھی, اور یہ ساری کی ساری پارلیمان کی ریکارڈ کا بھی حصہ ہے, سپریم کورٹ کے ریکارڈ کا بھی حصہ ہے. اب جے آئی ٹی جب رپورٹ سامنے آئے گی تو اس کے اندر بھی بہت سی تفصیلات ہوں گی. اس کے علاوہ عزیر بلوچ کے 164 کا جو بیان ہے وہ بھی بہت سی تفصیلات کا حامل ہے. ابھی اصل جو میرے خیال کے مطابق ہمارا اس ٹائم کے اوپر وہ کنسرن ہونا چاہیے یا ہماری خواہش ہونی چاہیے, وہ یہ کہ ان تمام چیزوں کی روشنی کے اندر ایک انصاف کے اوپر مبنی جلد از جلد فیصلہ کیا جائے تاکہ نظام عدل کے اوپر لوگوں کا جو اعتماد ہے وہ مضبوط ہو. اگر عزیر بلوچ خود 198 افراد کے قتل کی کو تسلیم کرتا ہے کہ میں نے کیا, تو پھر ان 198 افراد کے قتل کا جن کا وہ تسلیم کر ان کو انصاف, ان کے لواحقین کو انصاف دینے کے لیے بہت ضروری ہے کہ تمام ان چیزوں کے اندر جو لوگ ملوث تھے ان کو قانون کے, پاکستان کے قانون کے مطابق ان کا جو ہے یہی تو رونا ہے بریگیڈی صاحب کہ ٹرائل ہو, ایسا ہو سکے, کاش کہ ایسا ہو سکے. اور جو لوگ ظاہر ہے اس نے جن کو قتل کیا اس میں ظاہر افواج کے لوگ بھی ہیں, اس میں سول کے لوگ بھی ہیں, دوسرے لوگ بھی ہیں, تو ان کو انصاف تب بھی ملے گا جب اس کو سزا ملے گی اور اس کے جو بیٹرز ہیں ان کو سزا ملے گی. لیکن کویسچن پھر وہی آ جاتا ہے کہ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے اگر وہ ڈائلیوٹڈ فارم میں ہے اور اگر آپ اس کا جو حلف نامہ ہے اس کے ساتھ اٹیچ کر کے پڑھتے ہیں تو پھر تو چلیں ٹھیک ہے, وہ اس میں کچھ لوگ پھنسیں گے. لیکن میرا کنسرن صرف یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں اگر ان کو پتا تھا کہ یہ ڈائلیوٹڈ فارم میں جا رہی ہے اور اس میں جو عسکری ادارے ہیں ان کا بھی نام ہے, آئی ایس آئی کا نام ہے, ایم آئی کا نام ہے, تو انہوں نے اس کے اوپر سائن کیوں کیے جبکہ یہ پتا تھا کہ یہ ڈائلیوٹڈ فارم میں جا رہی ہے, اس میں جو ہم چاہتے تھے جو پہلی رپورٹ تھی وہ نہیں ہے اور یہ اب دوسری ہے. اس میں اس کے اوپر تو کچھ کمنٹ نہیں کر سکتا, لیکن کیونکہ میں اس کا حصہ نہیں تھا, جیسا کہ میں نے پہلے کہا
یہ تو جو حصہ تھے انہی کو پتا ہوگا. لیکن اگر ہم اس کو فار دا ٹائم بینگ یہ تسلیم بھی کر لیں کہ ڈائلیوٹڈ ہے, اگر اس ڈائلیوٹڈ رپورٹ کے اوپر بھی ٹرائل سٹارٹ ہو جائے تو ڈیورنگ دی پروسیس آف ٹرائل بہت سے حقائق ایسے سامنے آئیں گے جو کہ کورٹ کا ریکارڈ کا حصہ بنیں گے اور انصاف کے حصول تک بڑی حد تک جو ہے ان سے مدد ملے گی. کیونکہ جی آئی ٹی رپورٹ ایک انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے, وہ ایک حتمی فیصلہ نہیں ہے. انویسٹیگیٹو رپورٹ کی بنیاد کے اوپر ٹرائل ہوگا اور ٹرائل کی بنیاد کے اوپر عدالت کا اختیار ہے سزا دینے کا. تو اگر عدالت کا حصہ بھی بن جاتا ہے اس ٹرائل کے دوران, جیسے فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے, ایف آئی آر جس کو ہم کہتے ہیں, ایف آئی آر فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے, وہ حتمی نہیں ہے. اس کے ساتھ بہت سی ایسی ایویڈنسز سامنے آ سکتی ہیں. جی آئی ٹی کے اندر ہو سکتا ہے تمام گواہان سامنے نہ آئے ہوں, لیکن ہو سکتا ہے ٹرائل کے اندر بہت سے گواہان سامنے آ جائیں اور وہ اپنی گواہی عدالت کے اندر ریکارڈ کرانے کے اوپر راضی ہو جائیں. ٹھیک ہے, تو جب وہ عدالت میں ٹرائل چلے گا تو اس کی پھر زیادہ وہ ویٹیج بھی ہوگی, اہمیت بھی ہوگی, اور اسی کی بنیاد کے اوپر فیصلہ ہوگا. اچھا, امید کرنی چاہیے اگر جے آئی ٹی رپورٹ جیسی وہ اگر آ جاتی ہے چلیں اس پہ بات. لیکن اس کے ساتھ ایک اور جو فورن ایلیمنٹ ہے وہ بھی انوالوڈ ہے, اور وہ ہے ایران کا معاملہ. عزیر بلوچ کے پاس ایرانین سٹیزن شپ بھی ہے اور اسی وجہ سے وہ وہاں پہ گیا بھی, اس کا پاسپورٹ بھی تھا, پھر وہ دبئی بھی رہا. اور یہ بتائیں کہ کلبھوشن یادو جو تھا وہ بھی ایران سے آیا تھا, پکڑا گیا, اس نے بھی نام لیا ہوا ہے عزیر بلوچ کا. تو یہ جو لنک بنتا ہے ایران کے ساتھ, ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے, ہمارا برادر اسلامی ملک ہے, تو یہ ایران کے ساتھ کیا کنیکشن ہے اس کا؟ جی ایران کے ساتھ کنیکشن بہت سی چیزیں ہیں جو کہ آپ بھی میرے سے زیادہ بہتر طریقے سے جانتے ہیں. 2006 میں عزیر بلوچ نے ایرانی پاسپورٹ حاصل کیا. ایرانی پاسپورٹ اس کا 2010 میں ختم ہو گیا تھا, دوبارہ اس نے پھر رینیو کروایا. اور عزیر بلوچ جب 2013 میں پاکستان سے بھاگا ہے تو ایرانی پاسپورٹ کے ذریعے ہی بھاگا ہے اور ایران کے شہر چابہار چلا گیا. وہاں سے پھر وہ عمان چلا گیا, عمان سے پھر وہ دبئی میں 2015 میں انٹرپول نے اس کو گرفتار کیا. شروع میں آپ کو یاد ہوگا میڈیا پہ جب یہ خبر آئی کہ عزیر بلوچ کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کو پاکستان لایا جا رہا ہے, پھر اس کے اندر کچھ لیگل ڈیلیز آ گئے, کچھ لیگل ہچز آ گئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایرانی پاسپورٹ کے اوپر وہ پکڑا گیا تھا, تو اس کو پاکستان نہیں ڈپورٹ کیا جا سکتا تھا قوانین کے مطابق. پھر وہ لیگل ہچز کس طریقے سے ان کو ختم کیا گیا میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا, لیکن 2016 میں بالآخر عزیر بلوچ کو پاکستان لایا گیا. ایران کا جب آپ نے خود ہی بتا دیا کلبھوشن یادو کا, کلبھوشن یادو بھی ایران کے اندر رہ کے پاکستان کے خلاف کاروائیاں کرتا تھا. عزیر بلوچ کے ساتھ بھی ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی کے جو ہے تعلقات تھے, اور ابھی کچھ عرصہ پہلے کراچی اسٹاک ایکسچینج کے اوپر بھی بلوچ لبریشن آرمی نے ہی حملہ کیا ہے. ان کے کنیکشنز بھی کہیں نہ کہیں جا کے ایران کے ساتھ ملتے ہیں. تو یہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جس میں بدقسمتی سے پاکستان کے ہمسایہ ممالک اس کے اندر شامل ہیں, اور یہ جو پاکستان کی سلامتی کے ادارے ہیں وہ اس بات سے بڑے اچھے طریقے سے آگاہ ہیں اور اس کا تدارک بھی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی. تو پاکستان کے جو قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ بھی اپنا رول ادا کرتے رہیں گے, اور اچھی بات ہے پاکستان کے عوام کو بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہمسائے کون ہیں اور ہمارے برادر کون ہیں. یہ تو آپ نے بڑی ڈپلومیٹک سٹیٹمنٹ دی ہے بریگیڈ صاحب. کوئی بات نہیں, میں ویسے آپ سے ریکویسٹ یہ کروں گا, میں لوگوں کو اپنے ناظرین کو بتا دوں کہ بریگیڈیئر صاحب جو ہیں بہت محتاط آدمی ہیں, ریٹائر ہونے کے باوجود بہت محتاط ہیں, اور ہم ان کی احتیاط کا خیال رکھتے ہیں اور رکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اور میری آپ سے گزارش بھی ہوگی کہ کیونکہ آپ انٹرنل سیکیورٹی کے اور فورن ایلیمنٹس کے ساتھ آپ کا یہ سارے یہ ایک ریسرچ ہے, اس کے اوپر ہم آپ سے استفادہ کرتے رہیں اور آپ ہمارے لیے ٹائم نکالتے رہا کریں. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ, بہت آپ کا شکریہ ٹائم دینے کا.
بڑی نوازش سر, اور انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. اور میں چاہوں گا کہ جو یہ اسٹاک ایکسچینج والا اٹیک تھا اس کے اوپر بھی ہم کسی دن بات کریں, اور اس کا بھی ذرا اس کو جو ڈانڈے ہیں کہاں کہاں پہ ملتے ہیں اس کا بھی ذرا PLA کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ برگیڈ صاحب, انشاءاللہ آپ سے رابطہ رہے گا. انشاءاللہ ہم پروگرام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اور آخر میں دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں, اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے, بالکل اسی طرح جس طرح میں چاہتا ہوں مجھے بھی بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے. سپردم بتومائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا. مجھے اسرار کسانوں کو برگیڈیئر صاحب کے ساتھ اجازت دیجیے, جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ.